आला पंजाब उस्मान बुज़दार। मैं जब भी लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते, आप चुप करके काम करते रहते हैं। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई। मैं सारी दुनिया में गया हूँ, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मुसलमान दुनिया में थी, लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है कि उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आज हम सबसे पहले बात करें प्राइम मिनिस्टर के दौरे लाहौर की। तो उन्होंने आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा है, मुतअद्दिद अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया और मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पिछली हुकूमत काम थोड़ा करती थी और शोर ज़्यादा मचाती थी। उस्मान बुज़दार इतना काम करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उस्मान बुज़दार चुप करके काम करते हैं और लोग तनकीद करते रह जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मीनार पाकिस्तान वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे पूरी कौम के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने पंजाब में जिनसी हरासानी के बढ़ते वाक़यात और बर वक्त पुलिस रिस्पॉन्स ना होने पर सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया और IG पंजाब को हिदायत दी कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से तो मुतमईन है, लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात बहुत दिनों से रिपोर्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक वाक़या मीनार पाकिस्तान और इसके अलावा दीगर वाक़यात, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, आपके ख्याल में कुछ असर होगा, आगे कुछ लगेगा कि पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है? सबसे पहले तो दुआ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करना चाहूँगा, जो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब की बहुत तारीफ़ की। वो एक बॉस को कोई पसंद आ जाता है ना, वो उसको कहीं लगा देता है, तो उसके बाद वो काम जैसा भी हो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है, बाकियों को बताता रहता है देखो ये कैसा काम कर रहा है। तो एक तो मुझे उस तरह की सिचुएशन लग रही थी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि इतने काम किए हैं कि किसी को पता ही नहीं, और मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि वो क्या काम किए हैं, क्योंकि अगर उन्हें उनके इल्म में होता इतने बड़े काम कर दिए तो उनकी कुछ तफसील बता देते। और फिर मैं तो ज़ाहिर है उस वक्त भी जब लाइव देख रहा था, उस वक्त भी इस पर मुस्कुराने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। और कुछ लतीफ़े ऐसे होते हैं कि बार बार भी सुने तो उनका असर बरकरार रहता है, और जितनी बार आप सुने उतनी बार हंसी आप नहीं रोक सकते। तो मेरी ये हालत है। एक चीफ मिनिस्टर आज पुलिस की कारकर्दगी पे प्राइम मिनिस्टर सब सवाल उठा रहे हैं, बहुत बिल्कुल ये जो वाक़यात हो रहे हैं पैदर पे पंजाब में, स्पेशली जो लाहौर में हुए, ये रोकना किसका काम था? पुलिस का काम था। लेकिन सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नेंस वहाँ से आती है। गवर्नेंस अगर वहाँ से ठीक है तो इसका मतलब है कि पुलिस भी ठीक काम कर रही होती है। लेकिन वो चूँकि काम बड़े बड़े कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए पुलिस की तरफ उनका शायद ध्यान ही नहीं है। आप देखें लाहौर में एक वाक़या होता है, एक मिनिस्टर के भाई को कत्ल कर दिया जाता है शादी की तकरीब में, और चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद होते हैं। वो मुसल्ला कातिल उनके पास खड़ा होता है और वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर के जाने का मैं इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि मैंने फायर कर दिया। इससे ज़्यादा गवर्नेंस और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा बड़े काम और क्या हो सकते हैं?
مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کو عثمان بزدار صاحب بہت پسند ہے, ان کے حساب سے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہوں گے, لیکن خدا کے لیے اس طرح نہ کہا کریں کہ جی وہ اتنے بڑے بڑے کام کر دیے, کیونکہ اگر بڑے کام ہیں تو وہ نظر آنے چاہیے. اور سب سے پہلے گورننس چیف منسٹر کا کام ہے نا, گورننس کو ٹھیک کرنا, پولیس کو ٹھیک کرنا چیف منسٹر کا کام ہے. جب تک چیف منسٹر صاحب نہیں کریں گے پولیس کچھ نہیں کرے گی. یہ اسی طرح سلسلہ رہے گا اور ادھر ادھر ظاہر ہے ڈانڈ ڈھونڈ کے نکل جائیں گے پرائم منسٹر صاحب, اور حالات ایسے کے ایسے ہی رہیں گے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس طرح سے بہت زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں کہ جب گورننس ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے ریزلٹس تو ایسے ہی آئیں. صحیح. جی عامر صاحب, پولیس سسٹم, پولیس اصلاحات میں تبدیلی کی بات بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کی تھی, اب عدم اطمینان کا اظہار کیا, اور جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رسپانسبل ہے, آپ کے خیال میں اب پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے تو کچھ اثر ہوگا؟ نوٹس تو بہت کچھ وہ لیتے ہیں, اثر بھی نہیں ہوتا, اور 3 سال سے یہی بات ہو رہی ہے. ایاز صاحب نے اتنی اچھی تشریح کی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن جو آپ نے نہیں سنایا, جو میں نے اتفاق سے پرائم منسٹر کی سپیچ سنی, وہ تھی کہ پاکستان بنتے ہی غلط کام شروع ہو گیا, کہ تعلیمی نظام میں ہم غلط چلے گئے. یعنی آج قائد اعظم بھی گئے, مطلب ظاہر ہے قائد اعظم تھے پاکستان بنتے وقت تو, اور وہ انگریزی میں بولا کرتے تھے, اور لوگ سمجھے نہ سمجھے قائد اعظم کی بات سمجھتے تھے, کلیپنگ کرتے تھے, اور یہ ملک لیا اس شخص نے. لہذا یہ انگریزی اردو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہمیں بالکل شرم نہیں آنی چاہیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی, وہ اپنی جنتا کو سمجھتے ہوئے اپنے وزیروں کو بھی کہتے ہیں کہ انگریزی میں بات مت کیا کرو. انہوں نے یہ ایک بات سمجھی ہے کہ لوگوں تک پہنچانی ہے. اب آپ کوئی کام کریں گے تو لوگوں تک پہنچے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ ہم سارے دیکھ رہے تھے, ایاز صاحب سمیت ہم جو ٹی وی دیکھ رہے تھے, کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہم سب کو نظر نہیں آ رہے اور پرائم منسٹر کو ضرور نظر آ رہے ہیں. اور وہ کام کیا تھے؟ ساتھ ہی پرائم منسٹر نے رگڑا لگا دیا پنجاب کی ساری گورننس پہ, لا اینڈ آرڈر پہ. کبھی شہباز شریف جب ہر جگہ پہنچا کرتے تھے تو کہتے تھے شہباز شریف کا یہ کام نہیں ہے چیف منسٹر کا, اس کو دفتر میں بیٹھ کے گورننس کرنی چاہیے اور لوگوں کا کام ہے کرنا چاہیے. دیکھیں ہم سب ہیں ڈنڈے کے, بگڑے تگڑے ہیں, اور ڈنڈا ہی سب کا پیر ہے, چاہے وہ انتظامیہ ہو یا عوام ہو. لوگ نہیں مانتے. کورونا پہ مان گیا کوئی؟ آج 141 ڈیتھ ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو باتیں سمجھتے ہیں اور سمجھ جائیں. آج خدارہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے جناب وہ موبائل فون پہ گندی ویڈیوز آ رہی ہیں اور بچے خراب ہو رہے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا, انہوں نے بہت اچھا کیا, اور تعلیم کے اوپر اس حوالے سے جو وہ نئے نصاب میں چیزیں لا رہے ہیں وہ بہترین ہیں, وہ ہونی چاہیے, کیونکہ بچے کی تربیت ہوگی تو بچت ہوگی. اگلے دن انہوں نے سوال کیا میٹنگ میں کہ بھئی ایچیسن کالج مانے گا, تو پھر وہاں بتایا گیا وزارت تعلیم کی طرف سے کہ جناب وہ امتحان ہی نہیں لے سکے گا اگر آپ ہماری بات وہ نہیں مانیں گے. تو پرائم منسٹر بڑے مطمئن ہوئے, چونکہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس کالج کا سب سے پہلے پوچھا جہاں سے پڑھے تھے کہ اگر گورنمنٹ ارادہ کر لے تو کام ہو جاتے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ میں مسٹر ٹیکے کو نکالا اور پہلے او ایس ڈی کیا, اگلے دن ایک اور بندے کو او ایس ڈی کر کے ان کو فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں لگا دیا کہ 22 دینا ہے. انعام غنی صاحب آئی جی پنجاب ہیں, انہیں بھی 22 دینا ہے. اب دیکھیں رکتے ہیں یا نہیں رکتے, کیونکہ جس کو ڈانٹ دیں کچھ کہہ دیں اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ہاں صرف ایک ایکسیپشن جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں جن کو وہ اچھا کہے جا رہے ہیں اور اچھا مانے جا رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس گورننس پہ جو آج مراد راز سے وہ کہہ رہے تھے, مراد راز کے بارے میں میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں جانتا, لیکن مجھے یہ علم ہے کہ جو انہوں نے ٹیچرز کے تبادلوں میں اور کچھ پالیسیز بنائی ہیں جس میں وہ اپنے کسی بندے کی نہیں مانتے, وہ تعریف کرنی بھی چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری ایجوکیشن سنبھل جائے, سسٹم ٹھیک ہو جائے. پنجاب ہی تو دیتا تھا رزلٹ پہلے, باقی تو بربادی تھی, اور اب بھی دیکھ لیں اگر یہ اٹھا لیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. جی فیصل صاحب. لیکن اگر عمران خان صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کا جو ہے وہ حق ہے, ہم اور آپ ان کو ظاہر اس سے نہیں روک سکتے. لیکن عوام کی تو جو ہے وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے, اس کی کارکردگی پر وہ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. تو پولیس کی کارکردگی کو درست کرنا کیا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی تو پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. سندھ کے میں ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے بڑے مشہور, عالمی شہرت ان کو ملی تھی, ان کا نام تھا قائم علی شاہ. ان کے اندر ایک ہی کوالٹی تھی کہ وہ یس مین بہت اچھے تھے. اس لیے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے ان سے خوش بھی تھی اور مطمئن بھی تھی. تو بزدار صاحب کی بھی صرف اور صرف یہی کوالٹی ہے کہ وہ بہت اچھے جو ہے وہ یس مین ہے. تو
تو باقی اگر عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو ان کی یہی کارکردگی ہے نا کہ وہ یس مین ہے. تو جہاں تک کام کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے، دیکھیں اس کے لیے یہ بات تو عمران خان صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ یہ اپنی تشہیر خود نہیں کرتے. جو کام ہوتا ہے نا اس کو تشہیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کام خود بولتا ہے، کام کسی مصنوعی تشہیر کا جو ہے نا محتاج نہیں ہوتا. تو پنجاب کی جو صورتحال ہے وہاں تو کوئی جو ہے وہ ایسی نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سامنے نہیں آئے. جو گورننس کے ابھی عامر صاحب نے آپ کو صورتحال بتا دی، اور جو وہاں پہ انتظامی مسائل ہیں، تو کوئی ایسی کارکردگی تو سامنے نہیں آئی جو خود بولے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب بھی نہیں بول رہے تو کام بھی نہیں بول رہا کہیں پہ. لیکن اگر عمران خان صاحب اطمینان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جو ہے کسی خود فریبی کا شکار ہے. تو ٹھیک ہے، ان کو رہنے دیں اس میں. صحیح ہے. الیاس صاحب دیکھیے، آج پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بڑی تعریف کی کہ بڑا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا یہ اپنا فیصلہ ہے نا، ان کو چیف منسٹر بنانا، تو اس لیے اپنے فیصلے کو تو کبھی وہ غلط نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو کہا کہ دیکھیں جی پولیس کی کارکردگی، بالکل پولیس کی کارکردگی دیکھیں، پول ادھر آپ دیکھ لیں، روز واقعات ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں نہیں، لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صورتحال ہے، کہیں ایک نہ ایک بڑا واقعہ ہوتا رہتا ہے اور آج بھی ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ پولیس ان کو پکڑ دکڑ کری کیونکہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا. اس میں گڈ گورننس کے لیے اب تو آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ افسران کے اتنے دفعہ تبادلے کیے، مزید تبادلے کیا کریں، اس طرح تو کام نہیں چلتا. آج تو وہ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ میں نے اتنے بیوروکریٹس کے تبادلے کیے، یعنی کہ اب تبادلہ جو سیلاب آیا ہوا تھا، ایک اتنے زیادہ تبادلے ہوئے تو 3 سال گزر گئے ان تبادلوں میں. اب وہ 2 سال میں یہی کہہ رہے تھے کہ 2 سال میں کام کریں، ان کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا. دوسری صورتحال جو ہے بڑی انہوں نے بات کی، لیکن مہنگائی کو تو کنٹرول نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں پنجاب میں سب سے زیادہ مہنگائی دیکھنے میں آ رہی ہے، ہر جگہ کوئی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی. روز بات کرتے ہیں کہ کتنے بجے، چیف سیکرٹری صاحب نے بھی بریفنگ دی کہ جی ہم نے اتنے بندوں کو پکڑا، اتنی پکڑ دکڑ کی اور یہ کیا، لیکن چیزیں تو نہیں کنٹرول ہوئی. اسی طرح مہنگائی کا سیلاب تو اسی طرح جاری ہے، لوگوں کو مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. باقی ڈیولپمنٹس کے ورکس تو وہ جو پہلے سپیڈ تھی وہ اب اس طرح نہیں ہے. اب بتانا چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب کو یہ کام کیا ہے ان کو، بلکہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اس پر بریفنگ پر وہ کہہ رہے تھے. اب یہ صورتحال ساری یہ ہے کہ پنجاب میں جو اصلاحات وغیرہ لانی تھی، جو پولیس میں لانی تھی، جو بیوروکریسی میں لانی تھی، جو اسی طرح دوسرے اقدامات کرنے تھے، ڈیولپمنٹ کا اگر کام ہو تو اسے نظر آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ان کو نظر آیا کیونکہ وہ بند کمرے میں بیٹھ کے ان کو دکھائی گئی ساری پریزنٹیشنز وغیرہ کی گئیں. اس پریزنٹیشنز میں بالکل بہت اچھا ہوتا ہے، بجٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، جو بعد میں لوگوں کو سمجھ لگتا ہے پورے سال میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. شوکت ترین صاحب نے بھی بجٹ دیا تھا، اس دن لوگ کتنی تعریفیں کر رہے تھے. اب لوگ بھگت رہے ہیں کہ آئے روز مہنگائی آ رہی ہے. اسی طرح پنجاب میں جو پریزنٹیشنز دے دیں ان کو سب بند کمرے میں یہی لگتا ہے کہ جی بہت زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو اصل حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ جو کیا صورتحال ہے. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، آپ کے خیال میں کچھ اثر ہوگا پولیس سسٹم پر پرائم منسٹر کی عدم اطمینان کے اظہار کرنے کے بعد؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور جو ممکنات میں سے ہے، اور یہ بھی درست ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جس طرح ان کے کاموں کی تشہیر ہونی چاہیے ان کی اس طرح تشہیر نہیں ہو رہی. یہ بات تو بالکل بجا کہی ہے وزیر اعظم صاحب نے، لیکن بہت سارے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں اور کر رہے ہیں. جس طرح آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو افتتاح کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور جہاں تک بات ہے خواتین سے بدسلوکی کے واقعات پر، تو یہ تو وزیر اعظم صاحب بار بار اس بارے میں بات کر چکے ہیں، وہ اسباب پہ بھی بات کر چکے ہیں. ان کی بات کا آدھا حصہ لیا جاتا ہے، آدھا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت، اس کا حل جو ہے، جہاں فحاشی یعنی ایک سبب ہے وہاں سزا نہ ہونا، اور اگر پکڑے نہ جانا، اگر پکڑے جائیں تو سزا نہیں ہوتی، ضمانتیں ہو جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس معاملے کے اندر. اور جہاں تک پولیس رسپانس نہ ہونے کی بات ہے، تو 14 اگست کے سارے پاکستان کے واقعے کی یا اس کے بعد کے واقعات جو ہیں، کچھ واقعات تو وہ ہیں جن کے بارے میں
पुलिस को इत्ला ही नहीं होती, जो पब्लिक मकामात की बजाय खुफिया कहीं किसी जगह हो गए। जो पब्लिक मकामात पर वाक़यात हुए हैं उन पर रिस्पॉन्स फ़ौरन होना चाहिए, और इस हवाले से कोई मुस्तकिल एक हिकमत अमली पुलिस को मुरतब करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल उसमें फिर पुलिस की तादाद, ट्रेनिंग, सूरत हाल। अब मीनार पाकिस्तान जो 13-14 अगस्त की रात को हजूम था, उसको अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको कितनी पुलिस चाहिए ये भी सोचना होगा। जो मार रोड पे निकलते हैं लोग वो भी तो ये एक जामे हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने अभी कल भी काबीना में भी कहा है, और उस पर एक कमेटी भी बन रही है। जी ठीक है। बहरहाल जी, आवाम तो प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर तभी कहेंगे जब सिस्टम में कोई तब्दीली नज़र आएगी, कुछ आवाम को डिलीवर होता हुआ भी नज़र आएगा। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल है हमारा, अफगानिस्तान से इनखलाब पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बात की जाए तो हर लम्हा नई खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर लगी हैं। तालिबान ने मुल्क के सियासी अमूर चलाने के लिए 12 रुकनी कौंसिल कायम कर दी है। पॉलिटिकल सिस्टम और काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज़ कर दी है। काबिल कबूल इस्लामी निज़ाम और मखलूत गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिशें जारी हैं। मुतअद्दिद अहम ओहदों पर आर्जी तकर्रियों का सिलसिला भी जारी है। पंज शेर का मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तालिबान के ऐलान के बाद अफ़गान अवाम का काबुल एयरपोर्ट पर दाखिला बंद कर दिया गया है। तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज के इनखला में तौसी देने से भी साफ इनकार कर दिया है। और इसी सिलसिले में G7 मुल्कों का अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें अमरीका से मुतालबा किया गया है कि वो इनखला की तारीख में तौसी करे और टाइम लाइन को बढ़ाए, जबकि तालिबान के सामने ये शर्त रखी गई है कि वो 31 अगस्त और उसके बाद अफगानिस्तान से जाने वालों को महफूज रास्ते की जमानत दे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान ने भी मुशावरत तेज़ कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की दौरे शुरू कर दिए हैं और वो पहले मरहले में दुशंबा पहुँचे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल यह है कि अब जिस तरह से अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल है, सबकी नज़रें हैं अफगानिस्तान पर, आपके ख्याल में गैर मुल्कियों के इनखला को लेकर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, अफ़गानियों ने जो बुनियादी शर्त रखी है वो ये है कि उनके अफ़गान जो पढ़े लिखे हैं और उनके काम आ सकते हैं उन पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। ये हर मुल्क का राइट है कि वो अपने शहरी के ऊपर कर सकता है। दूसरे के ऊपर उनकी शर्त ये है कि आपने जो गैर मुल्की अफवाज का डेडलाइन मुकर्रर किया 31 अगस्त, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। और कल अमेरिकन इंतज़ामिया ने और जो बाइडन ने ख़ुद भी कहा कि इस पे नहीं करेंगे, और अमेरिकी CIA के चीफ भी 2 दिन पहले मिल के चले गए हैं। तो बातें तो सारी हो चुकी हुई हैं। अब हम सब लोग तो कहानियाँ कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि जिनसे हमने अमरीकियों से उनको डायरेक्ट करा दिया वो डायरेक्ट हो चुके, उनसे वो भी कर रहे हैं। G7 कंट्रीज़ के अपने ममालिक का मसाइल हैं कि कौन कैसे जाता है। पाकिस्तान तो ज़्यादातर यही कर सकता है कि हमारे PIA के पायलट्स ख़तरों में भी पहुँच रहे हैं और लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर वहाँ पर अमेरिकन फ़ोर्स के अंडर है इस वक्त एयरपोर्ट, और वहाँ 6000 अमरीकी फ़ौजी सिर्फ उस एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जो मुआहिदा किया है, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों को डिले कर रहे हैं कि अपने वादे के मुताबिक यहाँ से निकल जाए। अमेरिकन खुद निकल गए। अब जो इत्तेहादी हैं ज़्यादातर उनका मसला है उन्हें, और वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दूसरे नेटो अलाइज़ हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान से राब्ते में हैं। इसीलिए यहाँ पे सबकी दौड़ लगी हुई है। वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता कर रहे हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी बाकी सब जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके दौरे पे निकले हैं, ताकि कोई यकसा पॉलिसी बना के कोई मैकेनिज़्म हो सके जो दुनिया के सामने रखा जाए कि जी हम ये सारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की तो हैं ही। अब वो सेंट्रल एशियन के साथ भी बात कर रहे हैं कि हम कोई मुत्तफ़िका एक लाएअमल बनाएं कि तालिबान का वे आउट क्या हो सकता है, कि उनको रिकग्निशन भी मिले और दुनिया में उनके जो सख्त इकदामात की वजह से रिजर्वेशंस पाई जाती हैं वो भी दूर हो सकें। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ हैं, असल बात यह है कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन, जिन्हें अमारत का वो हेड भी कह रहे हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह, वो क्या फ़ैसला करते हैं? असल उन्होंने ही कमांड करनी है। वो कंधार में बैठे हैं, वो काबुल में बैठे हैं, वो मुल्ला ब्रदर्स में से सदर बना दें, वज़ीर आज़म बना दें किसी को, और इत्तेहादियों से। ये अच्छी बात है कि इस वक्त एक टाइम गेन हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि जब IMF ने पैसे रोकने का ऐलान कर दिया, अमेरिका ने उनके रिजर्व्स जो थे अफ़गानिस्तान के उनको फ्रीज़ करने का ऐलान कर दिया है,
اب دیے بھی انہوں نے تھے, فریز بھی انہیں کر دیے, لیکن وہ ہیں تو افغانستان کے, جیسے ایران کے ساتھ کیا, پہلے کھول دیے پھر بند کر دیے. اور وہاں پہ لوگوں کو پریشانی اس وقت موجود ہے کہ آنے والے دن یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب این جی اوز وہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں, وہاں سے غیر ملکی جو امدادی کارروائیوں کے لیے بڑے ادارے انٹرنیشنلی این جی او سے ہٹ کے, ورلڈ بینک ہے, دوسرے ہیں, وہ جو اپنے پروجیکٹس چلا رہے تھے وہ سارے کے سارے وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اور وہ سب اسی بات پہ ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کی آنے والی حکومت کا آپس میں کیا رویہ ہوگا. ظاہر ہے طالبان اب وہ بالکل نہیں ہے جو پرانے تھے, تو بات چیت ہو رہی ہے, خاصا ٹف ٹائم ہے. ہم سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل پوزیشن کلیئر ہے. ہاں نیگوسیشنز ہیں, اور جو جتنا زور لگائے گا, طالبان نے پہلے بھی ٹف رہ کے اپنی بہت ساری باتیں منوائی ہیں. اب توقع یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے صرف مجاہدین نہیں, لڑنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ اب جو ان کی رعایا بن گئی ہے, جو عام افغانی ہے, اس کی بہتر صحت, تعلیم اور روزگار کے لیے جو ہو سکتا ہے, انہیں اس کے اوپر وہ فیصلے ایسے لینے چاہیے کہ سب لوگ مل جائیں. ٹھیک ہے جی آیا سر. دیکھیں پاکستان تو آلریڈی مدد کر رہا ہے, اس میں بہت زبردست کردار رہا ہے, اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. وہی پی آئی اے کے پائلٹس پہ جو پابندی ہے یورپ اور دوسرے ملکوں میں جانے پہ, ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے وہ نکال رہے ہیں. اصل مسئلہ جو اس وقت طالبان کا ہے, وہ جو ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں 31 اگست تک, وہ فوج نکالنے کی ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اگر کچھ شہری رہ جائیں گے یورپین یا اور, تو وہ ان کو کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ کریں گے. ہاں کسی فوجی کو وہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اتحادی فورسز کا کوئی ایک فوجی بھی وہاں رہ جائے. وہ انخلا 31 اگست تک ہر صورت میں ہونا ہے. اور وہ کل ذبیح اللہ نے کہا, اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جو بائیڈن کا بھی بیان آ گیا کہ جی ہم اس میں توسیع نہیں کر رہے, ہم فوری نکلنا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ جو سی اے اے کے چیف کی ملاقات ہے, ظاہر ہے اس میں بھی ان کو واضح کر دیا گیا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ فوراً ہم نے دیکھ لیا, جو بائیڈن کا بیان بھی آ گیا. اب مسئلہ جو ایک تو کچھ تصویریں وائرل ہوئی ہوئی ہیں جو آرمی چیف ہوا کرتے تھے اشرف غنی صاحب کے, کہ وہ بھی بیچارے وہ کہیں امریکہ جا چکے ہیں, اسی دن ایئرپورٹ پہ ان کو بھی دیکھا گیا ہے. اور امریکہ میں جو حالات ہیں, جتنے افغان وہاں سے گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ کتنی مشکل حالات میں وہ رہ رہے ہیں جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد اشرف غنی کے لیے بھی مشکلات میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں, کیونکہ امریکی کانگریس مین نے ایک خط لکھ دیا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو, اپنے وزیر خارجہ کو, کہ بھائی اس کو لائے نا کٹہرے میں, کہ یہ اس کو تو ہم نے وہاں رکھا تھا اتنے پیسے, اور پھر یہ جو لے کے گئے ہیں وہاں سے پیسے, وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. تو وہ اشرف غنی صاحب کیسے ساتھ لے گئے؟ تو ظاہر ہے اشرف غنی کے لیے مجھے حالات خاصے خراب نظر آ رہے ہیں مستقبل میں. پاکستان کا رول بہت پازیٹیو ہے, اور امید ہے کہ اس سے یہ جاری رہے گا, اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے اور مزید بھی کرے گی. جی فیصل صاحب. اچھا, ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے, وہ تقریباً 12,000 جو ہیں وہ امریکن ہیں, جن میں ہزاروں جو ہیں ان کے عام شہری ہیں. اس میں دو اہم سوال ہیں کہ ہزاروں امریکنز وہاں کر کیا رہے ہیں, ان کا کیا کام تھا جو وہاں گئے تھے؟ وہ کوئی سیاحت ہے وہاں پہ, سیاحتی ملک ہے, اگر آپ سیاحت کرنے گئے تھے تو آپ تھائی لینڈ جاتے, وہاں کیا آپ کا کام تھا, کیا کر کیا رہے تھے آپ؟ دوسری بات, یہ جو طالبان نے اتنا سخت موقف اختیار کیا ہے, اس کے جواب میں جو ہے جو امریکہ کا موقف دیکھیں وہ ہمیں اتنا سخت نظر نہیں آتا. وہ اس میں جیسے امریکہ کا جو ایک روایتی لب و لہجہ ہے کہ وہ تو اپنے ہر وقت اپنی آنکھیں سر پہ رکھ کے بات کرتا ہے, لیکن طالبان کے موقف کے سامنے جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ ہمیں جو ہے اتنا وہ سخت نظر نہیں آتا. اچھا, جو وہاں سے افغانی جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑی افراتفری ہے اور خانہ جنگ. اب ایک حیرت انگیز بات یہ دیکھیں, آپ کو ایئرپورٹ پہ تو رش نظر آتا ہے. اگر وہ لوگ اتنے پریشان ہو کے جا رہے ہیں افغانستان کی صورتحال سے, تو یہ رش ہمیں جو ہے پاکستان اور ایران کی سرحد پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر خالی وہاں کے لوگوں کا جانا مطمع نظر سے امریکہ اور یورپ ہی ہے, تو وہ تو آپ پاکستان میں بھی اس طرح تیارے کھڑے کر دیں کہ وہ تیارے کھڑے, نہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ ویزے کی ضرورت ہے, نہ بورڈنگ کارڈ کی ضرورت ہے, آئے اور تیارے میں بیٹھ جائے, تو یہاں اس سے زیادہ رش لگ جائے گا. اچھا, بڑے مزے کی بات یہ کہ جو امریکن پہنچے, طالبان افغانی جو امریکہ اور یورپ پہنچے ہیں, وہ امریکہ بھی سارے افغانیوں کو اپنے پاس نہیں رکھ رہا. کل کی اطلاعات کے مطابق کئی سینکڑوں کی تعداد میں اس نے افغانیوں کو جو ہے وہ میکسیکو منتقل کر دیا ہے, جو خود ایک مافیا کا ریاست کہلاتی ہے, وہاں اس نے جو منتقل کرنا شروع کر دیا. تو سارے افغانیوں کو جو ہے وہ امریکن بھی رکھنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے.
تو یہ ابھی آنے والے دنوں میں اور صورتحال جو ہے واضح ہوگی، لیکن جو ایک منظر کشی افغانستان کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور اس میں خاص طور پہ جو یورپ کا میڈیا اور امریکی میڈیا کر رہا ہے، وہ صورتحال ویسی ہے نہیں جو وہاں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جی حافظ طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ طالبان تقریباً اس وقت ماں سوائے پنشیر کے تو علاقے کے باقی سب پر وہ اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی مختلف مناصب وہ دے رہے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں کنٹرول کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں یہ دیکھنا کہ جو انخلاء ہے فوجیوں کا، وہ کسی کا بھی ہو، وہ ایک طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ 31 تاریخ سے آگے کی ڈیٹ جو ہے وہ دیں گے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلنا ہوگا۔ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم یہ مشاورت حکومت کر رہی ہے تمام پڑوسی ممالک سے بھی، اسلامی ممالک سے بھی۔ اب تک جو پاکستان کا موقف ہے وہی OIC نے اسی موقف کی تائید کی ہے، OIC کا بھی وہی موقف ہے، باقی جو اسلامی اور پڑوس ممالک ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان، اور وہاں پر ایک ایسی مستحکم حکومت کہ جو وہاں کا امن بحال ہوگا تو اس خطے کا امن بحال ہوگا، پاکستان کا امن بحال ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم تجویز دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں طالبان کے اوپر کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ جو ایک بات بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک طالبان کا جو رویہ ہے اور جو ان کی معاملات ہیں وہ بہت مثبت ہیں، اور سب سے بڑی ہمارے لیے مثبت بات یہ ہے کہ وہ بار بار یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو، جو کہ ماضی میں ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، اب وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات ہے، اور جب انہوں نے کہا ہے تو ہمیں ان پر اعتماد۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب۔ جی الیاس صاحب۔ جی یہ تو افغانستان کی جو طالبان نے جو حکومت جب سے حکومت سازی کریں تو انہوں نے جو اپنی پالیسی دی، انہوں نے کہا اب کوئی افغان باہر نہیں جائے گا، تو یہ واضح ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ایئرپورٹ پر جو نیٹو کی فورسز ہیں، اتحادی فورسز ہیں، وہ 31 اگست تک جو انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس میں کوئی توسیع نہیں کرے، اگرچہ توسیع کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں توسیع نہیں ہے اور ان کو خالی کرنا پڑے گا ایئرپورٹ اور علاقے جہاں انہوں نے اپنا رکھا ہوا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد توسیع نہیں ہوگی، وہ ظاہر انہوں نے اپنا سارے چارج سنبھالنا، اپنا آہستہ آہستہ اپنا قبضہ انہوں نے تو سارا لے لیا ہوا ہے، تو اب انہوں نے اپنے ان کو انخلا کر کے اس کے بعد ایئرپورٹ کے بھی رکھ لینا ہے اپنا۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے وہ بالکل بڑا مثبت ہے، پاکستان نے بڑا ان کا ساتھ دیا، اور جو آپس میں جو پاکستان ہمسائے ممالک سے بھی بات چیت کر رہا ہے اور ان کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی ممالک جو ہیں ہم خیال ہیں اس ان کو کر سکتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے، اور ان کا بھی رویہ ابھی تک بڑا یعنی کہ اچھا ہے۔ تو اس میں یہ جو انخلا نہیں یہ کرتے اگر، تو اس کے بعد پھر طالبان کو اپنی نئی پالیسی اپنانی پڑے گی۔ اب یہ وہ والی پالیسی نہیں ہوگی کہ کچھ جنگ ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی، لیکن انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے، تو اس کے ڈیڈ لائن کے مطابق ان نیٹو فورسز کے ممالک کو اپنے جو ہیں ان اپنے فوجیوں کو ادھر سے لے کے جانا پڑے گا، کیوں ظاہر ہے یہ گورنمنٹ سازی کرنی ہے انہوں نے، تو اب انہوں نے باہر کی بیرون فوجیوں کو نہیں رکھنا، تو انہوں نے نکالنا ہی پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ سوال ہمارا ہوگا کرونا کیسز میں اضافہ، آزمودہ حکمت عملی بے اثر کیوں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ 30 ستمبر کے بعد آپ اگر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، یعنی دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی ہوئی، تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹریول کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے۔ اور شاپنگ مالز کے لیے بھی 31 اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے، اور 30 ستمبر جو ہے اس حتمی ٹارگٹ ہے پوری ویکسینیشن دونوں ڈوز لگوانے کا۔ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا سکیں گے۔ شادی کی جو تقریبات ہیں، چاہے وہ میرج ہالز کے اندر ہوں یا وہ باہر ہوں، ان کے اندر بھی 30 ستمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی، تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے۔ ناظرین، ملک بھر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کے وار بڑھتے جا رہے ہیں۔ ویکسینیشن اور سخت پابندیوں کے باوجود اموات اور مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
ملک کے متعدد بڑے شہروں میں کورونا کی صورتحال خوفناک سطح پر پہنچ گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 141 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں جو مئی کے بعد سب سے زیادہ اموات ہیں. ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. گھر گھر جا کر ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے. اس کے باوجود اگست کے آخر تک 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اب تک صرف 11% آبادی کی ہی ویکسینیشن مکمل ہو سکی ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں. کورونا میں مسلسل اضافہ, آپ کے خیال میں اسٹریٹجی چینج ہونی چاہیے؟ آزمودہ حکمت عملی بے اثر کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ اعلانات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ میں NCOC کے ہمیشہ سن رہا ہوتا ہوں کہ جی یہ فلاں پابندی لگا دی, فلاں پابندی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھی کہیں سرٹیفکیٹ چیک کیا جاتا ہے. بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں واقعی وہ کہتے ہیں. ابھی مجھے 4 دن پہلے اتفاق ہوا ایک ریسٹورنٹ جانے کا, مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. پھر ایک اور چیز ہے, جعلی سرٹیفکیٹ بہت زیادہ بن چکے ہوئے ہیں. تو کیا ایئرپورٹس پہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ اگر سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے نادرا کا تو اس کو چیک کیا جائے, یا صرف سرٹیفکیٹ چونکہ بنا ہوا ہے تو آپ جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ حکمت عملی تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہماری کوئی گورنمنٹ کی تھی. یہ تو قدرت نے, اللہ کا کرم ہوتا رہا ہے, اور کرونا آتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. نہ ہم میں اتنا شعور ہے کہ ہم کوئی شعوری کوشش کر کے اس کو روک سکیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا. لوگ ماسک کے بغیر پارٹیاں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پھر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے کرونا کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بڑھ جاتا ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں, اگر پوری قوم یہ طے کر لے جن لوگوں کو ویکسین ہونی ہے کہ ہم نے ویکسین لگانی ہے, تو کیا حکومت کے پاس اتنی ویکسین موجود ہے کہ سب کو لگا سکے 18 سال سے زائد عمر والوں کو؟ تو آپ ویکسین بھی اتنی لے کر آئے. پھر آپ نے جو پاک بیگ کی بات کی تھی, ابھی بھی آپ مستقل جو ہے باہر سے ویکسین منگا رہے ہیں. پاک بیگ کا تو بتایا نا, اتنا بڑا آپ نے شور کیا تھا, کارنامہ بتایا تھا, اگرچہ وہ بھی آپ فلنگ ہی کر رہے تھے, لیکن پاک بیگ کا کیا ہوا؟ بہرحال یہ کہ لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ احتیاط کریں یا نہیں کریں, ماسک پہنے یا نہیں پہنے, لیکن ویکسین ضرور لگائیں. وہ ان کے لیے بھی ضروری ہے, ان کے خاندان کے لیے بھی ضروری ہے. ویکسین پہ کسی بھی انسان کو جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جی عامر صاحب. یہ پاک ویک جو ہے نا, بیسیکلی پیکنگ کا نام تھا. ویکسین چائنا کی ہی ہے. جیسے سوزوکی کو انڈیا نے ماروتی کا نام دے دیا, ہم تو وہ بھی نہیں دے سکے تھے. ہم تو وہ بھی نہیں دے سکے تھے کہ اپنا کوئی نام دے دیتے. اب وہ میران شران ہم کچھ لگنے لگ گئے. تو ایشو یہ ہے کہ ویکسین اویلیبل ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ ویکسین نہیں ہے. لگوانے والے تیار نہیں ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ ریکویسٹ کر رہی ہے 1 ستمبر سے, تو وہ کھول رہے ہیں 17 سال والوں کے لیے بھی, بتدریج نیچے لا رہے ہیں. ہمیں وہ کریڈٹ دینا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. اصل ایشو ہے ہم سب کا بحیثیت قوم, کون سا شادی حال ہے جو لوگوں کو روکتا ہے کہ بھئی دکھاؤ, کیونکہ ان کا کاروبار جاتا ہے, وہ کہتے ہیں شکر ہے چل رہا ہے کام. ہوٹلوں میں اب دیکھیں ساروں کے نے ایک وہ گن سی پکڑائی ہوئی ہے ٹیمپریچر کی, اب وہ علامت ہی نہیں رہی, کیونکہ چینج ہو رہا ہے نا, ویریئنٹ اس کا مسلسل بدل رہا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو اچانک پتہ چلتا ہے, اگر فیملی میں کسی کو ہو گیا ہے, کسی کو علامت ہی نہیں ہوتی اور ان کو بھی کرونا ہوتا ہے, پھر وہ بھی سارے بیٹھ جاتے ہیں. اصل ہے احتیاط, جو گورنمنٹ بھی کروائے اور حکومت کے ساتھ ہم سب خود بھی کریں. سب لوگوں سے کہیں, منت ترلا کریں کہ خدا کا واسطہ ہے, اتنے وسائل اور پیسے اس ویکسین پہ لگ رہے ہیں, ابھی یہ مفت مل رہی ہے. آج گورنمنٹ کہے کہ ہم نے اتنا کر دیا اور ہم پیسے لیں گے, پھر روتے پھریں گے, اور جعلی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں لوگ. کمال ان لوگوں کی ہے. میں نے یہ کافی عرصہ پہلے کہا تھا, پھر خبریں بھی آئی. حکومت کو چاہیے اسپیشل برانچ صرف یوز کر لیں, جو لوگ صحت کے انچارج ہیں ضلعوں میں, اور جو DC ہے اور جو SP ہے, جن کا شعور یہ ہے کہ یہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے, ان سب کو OSD کریں سب سے پہلے. آپ کو مل جائے گی اطلاع. یہ لوگ سب سے بڑے عمال جو افسران ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں, جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں گڑبڑ سب سے زیادہ ہے. جی الیاس صاحب. پنجاب میں تو اب جو ویکسین کے لیے ٹارگٹ دیا تھا افسران سرکاری اور ملازمین کے لیے, اگر اب وہ ان کے بارے میں اب رپورٹ اکٹھی کی جا رہی ہے, اگر نہیں جنہوں نے لگوائی تو ان کا داخلے بند کر دیے جائیں گے. اور اس طرح ہو رہا ہے, چیکنگ وغیرہ تو کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, گورنمنٹ سیکٹر میں, لیکن SOPs وغیرہ پر فالو بہت کم ہو رہا ہے. رش والی جگہوں پر آپ دیکھ لیں, ابھی پچھلے دنوں بڑی یعنی کہ کم اس پر SOPs پر فالو نہیں, اور مارکیٹوں میں اسی طرح رش ہوتا ہے, لوگ پرواہ نہیں کرتے, فاصلہ نہیں رکھتے.
سینیٹائز نہیں کرتے. اسی طرح جو چیزیں ہیں جس طرح پہلے ہم پہلے کیا کرتے تھے پہلی دوسری تیسری لہر میں, لیکن اب چوتھی لہر میں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہو رہی, صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی. صحیح ہے جی, ویکسین کس تیز ہونی چاہیے, SOPs پر عمل ہونا چاہیے. رائے آپ جان چکے ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.